अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। गाजी नावल। मैंने अगली सुबह यशुनत के घराने के अफराद, इसकी बेटी के स्कूल और आशना की तस्वीरें और कवायफ इकट्ठे किए। इन कवायफ की समरी बनाई, यशुनत की तस्वीर को अलग लिफाफे में रखा, अपना असला लोड किया और फालतू राउंड भी रख लिए। ये सब तैयारियां करने के बाद मैं साथियों के घर गया। वो भी अपनी तैयारियों में मशगूल थे। मैंने अपने पकड़े जाने की सूरत में हस्बे साबिक चार्ज अपने एक साथी को दिया। मेरे साथी कुछ मुरझाए हुए से लग रहे थे। मैंने इन्हें तसल्ली दी और हंसी मजाक की बातों से इनका दिल बहलाया। होटल से अपने हमरा में अहमद नगर की फाइलों की फोटो फिल्म और यशुनत की तस्वीरों के 2 बकिया सेट और नेगेटिव भी ले आया था, वो भी अपने नंबर 2 के हवाले की। अब मेरे कमरे में कोई ऐसी चीज ना थी जो मुझे काबिल मुआवजा साबित कर सके। आखिरी हदाया देने के बाद मैंने साथियों से रुखसत चाही। शाम के 4 बजे मैं सराय बैरम खान के इस रेस्टोरेंट के करीब जा पहुंचा, जहां यशुनत को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मेरे 2 साथी भी नजर आ गए। एक के पास एक बैग में कैमरा और फ्लैश गन थी। हम एक दूसरे से कुछ फासले पर छप्पर नुमा चाय खानों में बैठ गए। जल्द ही मेरा वो साथी भी आ गया जिसे यशुनत को बस में चिट देनी थी। वो इस चाय खाने के करीब एक जगह खड़ा हो गया और इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। मैं टहलते हुए इसके पास से गुजरा तो इसने कहा कि बस में बहुत रश होने की वजह से यशुनत को चिट देने के बाद वो बस पे खड़े मुसाफिरों में इस तरह छुप छुपा कर उतरा कि यकीनी तौर पर यशुनत इसे देख न सका और दूसरा साथी इसी बस में सवार यशुनत की निगरानी कर रहा है। मैंने इसे बताया कि 2 साथी पहले ही आ चुके हैं और अब यशुनत और चौथे साथी का इंतजार है। अब हम सब उम्मीद और बेम की कैफियत में यशुनत का इंतजार कर रहे थे और मैं दिल ही दिल में इस गुफ्तगू का आदा कर रहा था और इसे मजीद और असर बना रहा था जो मुझे यशुनत से करनी थी। इसी गुफ्तगू पर हमारे इस मिशन का दारोमदार था। मैं चाहता था कि यशुनत को हमारे साथ ताउन न करने की सूरत में इसे मुस्तकबिल की जो इसी रेस्टोरेंट के बाहर से शुरू होगा और इसके घर के तमाम अफराद को अपनी लपेट में ले लेगा। ऐसी भयानक सूरत-ए-हाल दिखाऊं कि इसका ब्रेकिंग पॉइंट और मुदाफत के खात्मे का नुक्ता आ जाए और वो हमारे साथ ताउन पर आमादा हो जाए। ऐसी सूरत में इसकी हिफाजत के अलावा माली फवायद का भी लालच दिया जाए। मैं अपनी होने वाली गुफ्तगू के पेचोखम को मजीद दुरुस्त करने के लिए इसी छप्पड़ होटल में एक ऊंट में बैठ गया। 6 बजे के करीब मेरे एक साथी ने होटल के सामने से गुजरते हुए सीटी बजाई। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने सर हाँ के अंदाज में हिलाया। ये यशुनत की आमद की इतला थी। शाम के बढ़ते हुए सायों में मैंने यशुनत को मुर्दा कदमों से रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। इससे कुछ फासले पर मेरा साथी जो इसके ताक़ुब में था नजर आया। मैं छप्पड़ होटल से उठा और इस साथी के करीब से गुजरा। इसने सरगोशी में कहा कि यशुनत अपने घर से बहुत पहले एक स्टॉप पर उतरकर सराय बैरम खान की बस पर सवार हो गया था। मेरा साथी भी इसी बस पे सवार हुआ। कोई निगरानी नहीं हो रही। सब अच्छे की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं रेस्टोरेंट की तरफ गया। रेस्टोरेंट में यशुनत कोने की एक मेज पर बैठा हुआ था। परेशानी इसके चेहरे से आया थी। मैं जब इसकी मेज के बिल्कुल सामने पहुंच गया तो यशुनत ने मुझे देखा और एकदम चौंक गया। इसकी घबराहट और बढ़ गई और इसी घबराहट में पानी का गिलास इसके हाथ से गिर गया। मैं यशुनत के साथ की कुर्सी पर बैठ गया और वेटर को कॉफी और कुछ स्नैक्स लाने का ऑर्डर दिया। यशुनत अपनी घबराहट में दबस्ते और रस्मी कलमात भी भूल चुका था और मेरी आंखों में आंखें डाले देखता जा रहा था। मैंने इसे कहा, यशुनत बाबू, मैंने ही आपको यहाँ बुलवाया है और आपसे कुछ बहुत अहम बातें करनी है। यशुनत ने मुझे टोका और पूछा, आप वही हैं ना जो इस रोज बालाखाने में मेरे हमरा बैठे थे? आपका शब्द नाम क्या है? मैंने जरा तहमकाना लहजे में कहा, देखो यशुनत, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे हरगिज टोको मत। ये शमी का बालाखाना नहीं है। शमी इसकी पसंदीदा रकासा थी। मेरी बातें ध्यान से सुनो और मुझे अपने फैसले से आगाह करो। वो हैरान होकर मुझे तके जा रहा था। मैंने एक एक करके इसके लड़के और लड़कियों की तस्वीर इसके सामने रख दी और इनके नाम भी बता दिए। फिर इसकी लड़की के स्कूल और इसकी उस्तानी लड़की के आशना की तस्वीर भी सामने रख दी। इन तस्वीर के देखने के बाद मैं इसका रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने कहा, यशुरत, मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर के अफराद के बारे में इतना कुछ जानता हूँ जितना शायद तुम भी नहीं जानते, और तुम्हारे बारे में एक खास बात। और इसके साथी ने झाड़ियों की ओट में ली गई 12 तस्वीरें इसके सामने रख दी। यशुनत एक एक तस्वीर देखता जाता था और इसकी परेशानी और घबराहट बढ़ती जाती थी। आधी तस्वीरें देखकर ही वो हौसला छोड़ बैठा। इसकी पेशानी पसीने से भीग चुकी थी।
فی الحقیقت اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے تصویریں اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ یشونت کہنے لگا، اس عورت زری کو میں بالکل نہیں جانتا، بھگوان کی سوگند ہے میں بالکل نہیں جانتا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان میں اٹک اٹک کر کہنے لگا، میں تو غریب آدمی ہوں، سرکاری دفتر میں ملازم ہوں، پھر بھی آپ بتائیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اسی تہمکانہ لہجے میں کہا، اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں۔ جس دفتر میں کام کرتے ہو وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی پوزیشن کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں کاپنگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے، تو پھر اس تنخواہ میں بالا خانوں کی عیاشی کیسے کرتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ گھر کا خرچ تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ اٹھاتی ہے، باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں ادا کرتا ہوں۔ وہ پھر گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، پھر بھی آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بتائیں کہ کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا، ایک طرف تم مجھ سے میری ڈیمانڈ پوچھتے ہو اور ساتھ ہی میری شناخت بھی جاننا چاہتے ہو۔ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا، یشونت میں یہاں تمہارے سوالوں کا جواب دینے نہیں آیا، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ تمہاری یہ تصویریں، یہ کہتے ہوئے میں نے تصویریں جیب سے دوبارہ نکال کر میز پر رکھ دی، تم کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کا بقیہ حصہ جیل میں گزارو گے۔ اس عورت کے ساتھ تمہاری اس حالت میں ہاتھوں میں نوٹ پکڑے ہوئے یہ تصویر ہی تمہیں جیل میں بقیہ زندگی چکی پیس کر گزارنے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار جب تمہاری زندگی کا یہ گھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پر نفرین بھیجیں گے۔ تمہاری لڑکیاں بن بیائی رہ جائیں گی اور بالآخر بھاگ جائیں گی۔ تمہاری ٹیچر بیٹی کو ملازمت سے فوری نکال دیا جائے گا، اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں ریسٹورانٹ سے نکلتے ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ گولی کی بات سنتے ہی یشونت تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا، یہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے، یہاں پر تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی۔ دفتر سے نکلنے کے بعد تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں۔ اپنی ان باتوں کا اس پر رد عمل دیکھنے کے لیے میں ذرا رکا۔ یشونت کی حالت دیدنی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ کانپتے کانپتے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی کہیں سے گولی چلے گی اور اس کا کام تمام کر دے گی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ خوف سے کہیں اس کے دل کی دھڑکن ہی نہ بند ہو جائے تو میں نے پانی کا گلاس اسے دیا۔ اس نے پانی پیا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور کانپنے میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یشونت، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں تعاون کرنے کا خاطر خواہ معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ امید کی کرن دیکھ کر وہ فوراً بولا، مجھے بتائیے مجھے کیا تعاون کرنا ہوگا؟ میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کس حد تک تعاون کر سکتے ہو، اور دوبارہ کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، صرف میرے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ، اور بالکل صحیح جواب۔ تم کاپنگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہو، تمہارے پاس آرمی ہیڈ کوارٹر سے بھیجی جانے والی ڈاک کے علاوہ آنے والی ڈاک کی بھی کاپیاں بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، عموماً روزانہ کتنی ڈاک تمہارے سیکشن میں آتی ہے اور کتنی ڈاک جاتی ہے؟ اور یاد رکھنا، مجھے تمہارے دفتر میں آنے اور جانے والی ڈاک کی تمام تفصیل معلوم ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے لائے کہ تم کتنا سچ بولتے ہو۔ یہ باتیں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ یشونت میں اب قوت مدافعت بالکل نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے مزید ڈرانے کے لیے کہا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار اب صرف تمہارے سچ بولنے اور ہم سے تعاون کرنے پر ہے، اس لیے ہر جواب دینے سے پہلے میری بات کو یاد رکھنا۔ یشونت بریکنگ پوائنٹ پر تو آ ہی چکا تھا، اب میں اسے مزید جھٹکے دینا چاہتا تھا۔ ہندو اگر کسی بات سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ موت ہے۔ اسی موت کے ڈر سے چند ہزار غیر ملکی مسلمان فوجیوں کے ساتھ غوری، تغلق، غلامہ، لودھی اور مغل حکمرانوں نے کروڑوں کی تعداد میں نڈر اور باہمت ہندوؤں کے ماں بھارت پر دھڑلے سے حکومت کی۔ ان سے بھی پہلے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی نے ہندوؤں کی اس پوتر دھرتی کا تیا پانچا کیے رکھا، اور اس کی وجہ ہندوؤں کی ازلی بزدلی اور موت کا خوف تھا۔ زندہ انسانوں کی قربانی دے کر وہ کالی ماتا سے طاقت حاصل کرنے کی پرارتھنا کرتے ہیں۔ کالی ماتا کا بدھ بھی انہوں نے اپنی بزدلی کو دور کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن پتھر کی یہ مورتیاں بھی ان کا خوف دور نہ کر سکی۔ جبکہ مسلمان کے لیے درجہ شہادت اس کی دنیا اور آخرت میں معراج کا نام ہے۔
رب ذوالجلال والاکرام نے درجہ شہادت کو نہ صرف مسلمان کی زندگی اور آخرت کی معراج قرار دیا ہے، بلکہ شہید کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ قیامت کی روز شہید بلا حساب کتاب کے داخل جنت میں ہوں گے۔ شہادت کے بعد شہید کو جو اعلیٰ عرفہ مقام ملتا ہے تو وہ خداوند کریم سے بار بار دنیا میں جانے اور شہادت پانے کی التجا کرتے ہیں۔ اور ہندو جن کے ہاں سورگ جنت اور نرک جہنم کا تصور تو ہے، اور ان کے یقین کے مطابق بھی نرک میں آگ ہی آگ ہے، شاید اسی آگ کا عادی بنانے کے لیے وہ مردہ ہندوؤں کو اس دنیا میں شمشان میں آگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ یشونت نے مجھے بتایا کہ اوسطاً 30 سے 40 خطوط روزانہ مختلف ڈویژنوں سے آتے ہیں۔ ریجیمنٹس اور بریگیڈز کو ہیڈ کوارٹرز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے یا خطوط لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور تقریباً اتنے ہی خطوط ہیڈ کوارٹر سے باہر بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے کلاسیفائڈ خطوط کے متعلق پوچھا تو یشونت نے بتایا کہ کلاسیفائڈ فائلوں میں لگنے کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں، اور ان سب کے انچارج تم ہو۔ میرے سوال پر یشونت نے سر ہلا کر اس بات پر جواب دیا، اور کلاسیفائڈ اور اہم خطوط تم بھی ٹائپ کرتے ہوگے۔ میں نے یوں ہی سوال جڑ دیا، ایسے خطوط ایک کلرک ٹائپسٹ ٹائپ کرتا ہے، لیکن کریکشن کے لیے پہلے میرے پاس آتے ہیں۔ یشونت نے جواب دیا۔ میں نے چند لمحے تامل کے بعد یشونت سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ یشونت نے جواب دیا، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک دوسری صورت بھی ہے، ریسٹورانٹ کے باہر تمہیں گولی مار کر تمہارا کام تمام کر دیتے ہیں اور تم تعاون کے جھنجھٹ سے بچ جاؤ گے۔ یشونت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور التجائی لہجے میں کہنے لگا، نہیں نہیں سر، ایسا نہ کیجیے گا، میں آپ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے یشونت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرنے کی جھوٹ بوٹ بات کر رہے ہو تو تمہارا اور تمہارے خاندان کا وہ بھیانک حشر کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے تعاون کے ثبوت کے طور پر کل دفتر سے واپسی پر کلاسیفائڈ فائلوں میں سے گزشتہ 3 ماہ کی ڈاک نکال کر اور ایک بڑے لفافے میں بند کر کے اپنے ہمراہ لے آنا۔ وہ ڈاک تم سے کون اور کہاں لیتا ہے وہ تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے علاوہ جو بھی تم سے ڈاک وصول کرے گا وہ تمہیں آدھی تصویر دکھائے گا۔ میں نے اس کی تصویروں میں سے اسے دوہرا کر کے اوپری حصہ اسے دکھایا اور کہا کہ جو بھی یہ اوپری حصہ تمہیں دکھائے وہ لفافہ اس کے حوالے کر دینا۔ اس عمل کے دوران میرے کم از کم 1 درجن آدمی تمہاری نگرانی اور تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتے رہیں گے۔ اگر کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں وہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان فائلوں میں ہماری دلچسپی ویسٹرن کمانڈ سے آئے ہوئے اور بھیجے ہوئے خطوط میں ہے۔ فائلوں کا لفافہ تمہیں اگلے روز شام کو واپس مل جائے گا۔ ویسٹرن کمانڈ نے یشونت کو چونکا دیا۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ یشونت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، میں بھارتی ہوں اور اس سے زیادہ سوال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جب تم ہمارا اعتماد حاصل کر لو گے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، میں نے جواباً کہا۔ یشونت نے ڈرتے ڈرتے پھر سوال کیا، سر میرے اس تعاون کا معاوضہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا، دیکھو یشونت، اب یہ تمہاری ہمت اور قابلیت پر ہے کہ تم مجھے کتنے اہم خطوط دیتے ہو۔ اس وقت اتنا کہہ سکتا ہوں کہ معاوضہ معقول ہوگا، اور اگر کوئی بہت اہم خط تم نے ہمیں دیا تو اس کا معاوضہ کئی گنا ہوگا۔ میں نے تنبیہ کے طور پر اس کے دفتر اور اسی کاپنگ روم میں جہاں وہ بیٹھتا ہے ہمارا آدمی موجود ہے، وہ تمہاری دفتر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے گا، لہٰذا دفتر میں بھی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کل شام کو تمہارا پہلا امتحان ہے اور اس پہ کامیابی ہی ہمارا اعتماد حاصل کرنے کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ کوئی کوتاہی یا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ غرض کیا تقریباً 2 گھنٹے کی ملاقات میں یشونت کو میں پوری طرح سے اپنے جال میں پھنس چکا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور یشونت کو کہا کہ وہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد باہر آئے۔ 10 منٹ کے بعد جب یشونت باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چپڑ ہوٹل کے قریب اندھیرے میں چھپا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بس آ گئی اور وہ اس پہ سوار ہو گیا۔ ادھر ہم نے ایک ٹیکسی لی اور پرانی دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو زائد رقم دے کر ہم نے اسے 5 سواریاں بٹھانے پر رضامند کر لیا۔ راستے میں ہمارا ایک ساتھی اتر گیا اور تھوڑے فاصلے پر ایک ایک کر کے سارے ساتھی اتر گئے۔ میں بھی بونلہ فراش خانے سے پہلے ہی اتر گیا اور ایک گلی کا یوں ہی چکر کاٹ کر واپس سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی لی اور اپنے ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے ساتھیوں میں سے ان 2 کی جو خاکروبوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے یہ ڈیوٹی لگائی، ایک یشونت کے گھر کی گلی کے باہر نگرانی کرے اور کوئی غیر معمولی بات دیکھے تو اسے نوٹ کرے اور 4 بجے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ دوسرے ساتھی کو بھی انہی ہدایات کے ساتھ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے باہر یشونت کی نگرانی کے لیے کہا۔ اگر یشونت چھٹی سے پہلے اکیلا کچھ اور آدمیوں کے ساتھ باہر نکلے تو اس کا فاصلہ رکھ کر پیچھا کرے۔ ہوٹل میں بستر پر دراز میں اگلے دن یشونت سے لفافہ لینے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں یشونت سے حاصل کردہ خطوط کی
کاپیاں کس طرح بناؤں گا؟ اگر فوٹو فلم بنوانے میں اس فوٹوگرافر کے پاس گیا جس نے احمد اگر کی فائلوں کی کاپیاں بنائی تھیں تو اسے شک پڑ سکتا تھا۔ ایسا کوئی طاقتور لیزر کیمرہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا جن سے ان خطوط کی تصویریں اتار کر پاکستان بھیجی جا سکیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے چاندنی چوک میں ایک ٹھیلے والا یاد آیا جو بڑی سلیٹوں کے سائز کے 2 ٹکڑے جن کے فریم کے اندر کوئی چکنا مسالہ بھرا ہوا تھا، ان میں ایک لکھا ہوا کاغذ ایک فریم میں رکھ کر دوسرے فریم سے اسے دباتا تھا اور پھر ان فریموں کو علیحدہ کر کے ایک سادہ کاغذ پہلے فریم میں رکھتا تھا اور دوسرے فریم سے اسے پھر دباتا تھا اور تحریر کا عکس نمایاں طور پر دوسرے کاغذ پر آ جاتا تھا۔ میں نے کافی دنوں پہلے اس ٹھیلے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری طور پر اسے عکس اتارتے دیکھا تھا اور اسے محض ایک تماشا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ صبح سے پہلا کام اس ٹھیلے والے سے عکس اتارنے والی سلیٹوں کو دیکھنا ہے۔ ایپیسوڈ 13 اختتام پذیر ہوئی۔